मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैया मेरे लिए आइसक्रीम लाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, नहीं तो मैं आपसे बड़ी सख्त नाराज़ हूँ। कंवल मेरे रूबरू बैठी मासूमियत से कह रही थी। वो मुझसे 5 बरस छोटी थी, मेरी खाला की बेटी थी। चूँकि मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था, इसलिए अम्मी कंवल को हर रोज़ घर लेकर आया करती थीं। अम्मी कहती थीं कि कंवल को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा ही लगता है जैसे उसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया हो। ये तो मेरी सगी औलाद की तरह अजीज़ है। मुझे भी कंवल बहुत अच्छी लगती थी, ऐसा ही लगता था जैसे वो मेरी बहन हो। मैं उसके नाज नखरे उठाया करता था। आज जब मैं घर से निकलने लगा तो उसने मुझसे फरमाइश की थी कि भैया काम से वापसी पर मेरे लिए आइसक्रीम ले आइएगा। मैं उसकी हर फरमाइश पूरी किया करता था, मगर आज मैं बेहद उदास था, परेशान था। दरअसल मैं एमबीए कर चुका था और अब मुलाजमत की तलाश में दर बदर फिर रहा था, मगर ऐसा लगता था कि मेरी किस्मत तो नींद की दवा खाकर सोई है, जो जागने का नाम ही नहीं ले रही। दिल बड़ा परेशान रहने लगा था। मैं अपने बेहतरीन मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें खो चुका था। अब मेरी आंखों के सामने गहरा अंधेरा था। आज सुबह ही मेरे दोस्त का फ़ोन आया। वो मुझसे कहने लगा, वकास, पाकिस्तान में रहकर ही काम करना चाहते हो या अगर दुबई जाने का चांस मिला तो वो कबूल करोगे? मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया और बोला, अपने मुल्क में तो कोई मुझे घास नहीं डाल रहा, दुबई में कहाँ से काम मिलेगा? तब मेरा दोस्त कहने लगा, यार मायूसी की बातें मत करो। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी का पता चला है जो तालीम याफ्ता अफराद को दुबई भिजवा देती है। तुम वहाँ जाकर देखो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तुम तो शुरू से ही बहुत ज़हीन किस्म के लड़के हो। मुझे 100% यकीन है तुम्हारा कुछ न कुछ ज़रूर बन जाएगा। उसने मुझे बड़ी आस उम्मीद दिलाई थी। आज सुबह जब मैं इंटरव्यू के लिए जाने लगा तो अम्मी से कह कर गया था कि आप मेरे लिए खसूसी दुआ करना। अम्मी भी बड़ी खुश हो गई थी कि शायद इस बार मैं कामयाब हो ही जाऊंगा। कंवल भी मेरे पास आ गई और मेरा हाथ पकड़कर बड़ी लजाजत से बोली, भैया आइसक्रीम। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पे हाथ रखा और उससे वादा करके घर से निकल गया। मैं अपने दोस्त के बताए हुए पत्ते पर पहुंच गया था। एक लंबी कतार लगी हुई थी। सब लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने आए हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था, तब कहीं जाकर मेरी बारी आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, तब जाकर कहीं मेरी बारी आई, क्योंकि मुझे जब ऑफिस में बुलवाया गया, मैं ये देखकर हैरान और परेशान रह गया कि इंटरव्यू करने वाले 2 पाकिस्तानी मर्द थे और एक दुबई का शेख था। उन्होंने मेरी सीवी देखी तो बड़े मुतासर नज़र आने लगे। इंटरव्यू करने वाला पाकिस्तानी मर्द बोला, मिस्टर वकास, आप तो बहुत होनहार हैं। आपको अपनी कंपनी में जॉब देकर हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। ये बात सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया था। दूसरा आदमी बोला, हम आपको दुबई में भेज देंगे, आप बस 8 लाख का इंतज़ाम कर लें। दुबई में आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, पाकिस्तानी 4 लाख बनेगी। मैं ये सुनकर खुश तो हुआ था, मगर 8 लाख रुपए का जिक्र पर मेरा चेहरा उतर गया था। अरबी शेख कहने लगा, आप सुबह ही 8 लाख ले आइएगा, हम आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर भेज देंगे। मैंने हामी भरी और उनके ऑफिस से निकलकर बाहर आ गया था और वेटिंग रूम में बैठ गया था। पहले मुझे कभी तरक्की का मौका ही नहीं मिला था। दिल उदास होता था, मगर सोचता था कि एक ना एक दिन मेरी किस्मत भी खुल जाएगी। आज किस्मत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। कामयाबी मेरे पास खड़ी थी, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मैं बेहद दिल बर्दाश्ता हो गया था। मैं चुपचाप खामोश बैठा हुआ था जब एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, हो गया इंटरव्यू? मैंने असबात में सर हिला दिया था। वो कहने लगा, तब भी चेहरे पर इस कदर उदासी है। मैं भी इस वक्त इसी दर्द से गुज़र रहा हूँ जिसमें आप मुब्तला हो। मुझसे भी शेख ने 8 लाख का तकाजा किया है। भला ये क्या बात हुई? अगर आपको लगता है मैं इस काबिल हूँ कि मुझे ये जवाब दे दी जाए, तो फिर मुझसे पैसों का तकाजा क्यों किया जा रहा है? सच बात तो ये है कि अरबी शेख एक अयाश किस्म का मर्द है। ये अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमसे पैसों का तकाजा कर रहा है। मैंने सुना है कि ये शेख लड़कियों का बहुत शौकीन है, तभी तो पैसे मांग रहा है। खैर, अब मुझे भी मुलाजमत की अशद ज़रूरत है, मुझे पैसों का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो उठकर चला गया था, जबकि मैं भी घर वापस आ गया था। परेशान इतना था कि मुझे कंवल की फरमाइश याद ही नहीं रही थी। अब कंवल मेरे रूबरू बैठी थी, मुझसे
باتیں کر رہی تھی، میں تو اس کے حسن میں کھو کر رہ گیا تھا۔ آج میں نے اس کو منفرد نظریے سے دیکھا تھا۔ آج تک میں نے اسے بہن مانگنا تھا، مگر نہ جانے آج دل کو کیا ہوا تھا۔ میں آج اسے ایک لڑکی سمجھ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، وہ میری نظروں سے گھبرا گئی۔ اس نے میری جانب دیکھا اور بولی، بھیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، کچھ بھی نہیں، بس سوچ رہا ہوں میری بہن کتنی معصوم ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں گھبرا گیا اور بولا، آپ اچھے ہیں، ساری دنیا سے اچھے ہیں۔ میں حیران ہوا، پریشان ہوا اور بولا، تمہیں اچانک سے کیا ہوا جو تم میری تعریف کرنے لگ گئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہی تھی کہ مجھ سے بات چیت نہیں کرو گی۔ وہ کہنے لگی، بھیا میں کان رکھتی ہوں، سب لوگوں کی باتیں سن لیتی ہوں، مجھے پتہ ہے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، میری بڑی دل آزاری ہوتی ہے، مگر آپ نے مجھے پاگل نہیں کہا، آپ نے میرے لیے معصوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امی ساچھی تو کہتی ہیں اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میں کنول کی باتیں سن کر حیران ہوا تھا۔ آج مجھے وہ سمجھدار لگنے لگی تھی۔ کنول اچانک سے اٹھی اور بولی، اب بس میں اپنے گھر جا رہی ہوں، امی فکر کر رہی ہوں گی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جما لیا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر چھپا لیا تھا۔ میں ہنس دیا اور بولا، اس طرح سے دوپٹہ لینا کس نے سکھایا؟ تو وہ کہنے لگی، میری امی جان نے۔ وہ کہتی ہیں، کنول تم میرے دل کا ٹکڑا ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی، اس لیے خود کو مکمل چھپا کر رکھا کرو تاکہ کسی کی نظر تم پر پڑے ہی نہ۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ خود ہی باہر کی طرف چل دی۔ میں بولا، ارے رکو تو، اس طرح اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ امی کہاں ہیں؟ وہ تمہیں چھوڑ آئیں گی۔ کنول واپس پلٹی اور کہنے لگی، آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ، خالہ تو اب بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ تھک جاتی ہیں راستے میں انہیں زحمت دینا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے اپنے گھر کا راستہ خود ہی یاد کر لیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر کنول میرے گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ امی چھت پر تھیں۔ جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں میرے کپڑے تھے۔ وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگیں اور بولی، وقاص تم سے زیادہ تو میرا خیال کنول ہی کر لیتی ہے، خود سے بیگانہ ہے مگر گھر کے کاموں میں میری مدد کروانے کی کوشش کرتی ہے، اور ایک تم ہو کہ کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تمہیں۔ میں نے کل سے تمہارے کپڑے دھو کر چھت پر ڈالے ہوئے ہیں، دھو نہیں سکتے تو کپڑے چھت پر سے اتار تو سکتے ہو نا؟ مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ میں روز روز سیڑھیاں چڑھا کروں۔ امی بولتی بولتی ایک دم سے چپ کر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، وقاص تمہاری جواب کا کیا بنا؟ امی جان کے چہرے پر بڑی آس امید تھی۔ میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے بولا، امی جان اچھے کی امید رکھیں، مجھے یقین ہے کہ میری ملازمت کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی جان نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ کہنے لگیں، وقاص خدا کے واسطے اپنے لیے کام ڈھونڈ لو، تمہارے ابو کی زندگی خطرے میں ہے، انہیں بچا لو۔ تم جانتے ہو نا ان کا علاج کس قدر مہنگا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اب تو لوگ قرض بھی نہیں دیتے۔ میں نے امی جان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ امی کو میں نے دلاسا دیا تھا۔ میرے ابو کے گردے خراب تھے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اب ہفتے میں 2 بار ان کے ڈائلسس ہوتا تھا، اس چکر میں اچھا بھلا خرچہ آ جایا کرتا تھا۔ مجھ پر ابو کے علاج کی بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ میں ہر حال میں ان کی جان بچانا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا ہوا تھا جیسے ہی میری ملازمت ہو گئی تو میں ان کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کروا دوں گا، مگر میرے پاس عربی شیخ کو دینے کے لیے 8 لاکھ روپے نہیں تھے۔ کوئی ہمیں ادھار بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ بہت سے لوگوں سے ہم نے پہلے ہی قرض لے کر رکھا ہوا تھا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ تیسرے دن مجھے آفس سے کال آئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے کیا؟ میں نے کہا ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کر پایا۔ آگے سے جواب آیا کہ آپ کے پاس مزید 2 دن کا وقت ہے، اگر آپ نے پیسوں کا انتظام کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو ہم آپ کی جگہ کسی اور کو موقع دے دیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے مزید پریشانی ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ امی جان سے بات کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ پیسوں کا کوئی انتظام کر دیں۔ میں امی کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھیں،
چہرہ قدرے زرد پڑا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا وہ کچھ پریشان سی ہیں۔ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے ہی تھی۔ میں ان کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دل کیا کہ اٹھ کر واپس چلا جاؤں، مگر پھر سوچا کہ ایک بار بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں بولا، امی جان، آپ کے پاس سونے کے زیورات پڑے ہیں؟ میری بات سن کر امی جان کے چہرے پر کربناک سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے پاس بہت سے زیورات تھے، مگر میں نے وہ سارے فروخت کر دیے تھے۔ میں نے تمہارے ابو کے علاج کی خاطر اپنے پاس سونے کی ایک انگوٹھی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ میں بولا، امی جان، کوئی رشتہ دار ہے جو ہمیں قرض دے دے؟ میرے اس سوال پر امی جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، وقاص، ہم نے جن سے قرض لیا ہے نا، وہ صبح و شام دو بار ہمارے گھر کا چکر لگاتے ہیں تاکہ ان کی رقم واپس کر دی جائے۔ مجھے بتاؤ، تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں امی کو کوئی جواب دیتا، ان کی طبیعت موقع بگڑ گئی تھی۔ ان کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھیں اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نہ جانے انہیں اچانک سے کیا ہو گیا۔ میں بولا، امی جان، کیا ہوا؟ مگر امی جان ہوش سے بیگانہ تھی۔ میں جلدی سے امی کو اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے شور ڈالا کہ کوئی میری مدد کو آئے۔ محلے کا ایک لڑکا جلدی سے میری جانب بڑھا تھا۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے امی جان کا چیک اپ کیا تو مجھ سے کہنے لگا، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ آپ کی امی زندگی کے آخری ایام جی رہی ہیں۔ ان کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں۔ یا تو آپ اپنی امی کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروائیں یا پھر ان کی آخری سانسیں گنیں۔ یہ بات سن کر مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میں بولا، ڈاکٹر صاحب، کیا گردوں کی بیماری اچھوت ہوتی ہے؟ پہلے میرے ابو جان اس مرض میں لاحق تھے اور اب امی۔ ڈاکٹر صاحب نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ نہیں، یہ اچھوت بیماری نہیں ہے، بس یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماری دے کر انسان کی آزمائش کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے مزید بتایا کہ امی کے گردے کے ساتھ ایک گردہ میچ کرتا ہے۔ ڈونر بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے، لیکن امی کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا اور ہسپتال سے باہر نکل آیا تھا۔ زندگی مجھے اس نہج پر لے آئی تھی کہ خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں گھر آ گیا تھا کیونکہ میں سب کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ مردوں کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ نہ کہ انہیں درد ہوتا ہے، مرد تو رو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں گھر آ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ میری ماں بڑی تکلیف میں تھی۔ ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ میں روتا چلا جا رہا تھا۔ جب ہی میرے گھر کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہو گیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ کنول تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ بھاگ کر میرے پاس آ گئی اور بولی، بھیا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں بولا، کنول، امی جان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہیں، وہ ہسپتال میں داخل ہیں، دعا کرو کہ وہ بچ جائیں۔ میری بات سن کر کنول رونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت کھلتے ہوئے گلاب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ کامل حسن کی مالک تھی۔ کہنے لگی، مجھے خالہ کو دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ اس کو دیکھ کر میرے دماغ میں تاریکی چھائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں صحیح اور غلط کا فرق بھول گیا تھا۔ میں بولا، سچ میں کنول، تم امی کے پاس جانا چاہتی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولا، تم محلے سے باہر نکل جاؤ، میں بائک لے کر آتا ہوں، پھر میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ تو محلے سے باہر اکیلی جا سکتی ہو؟ وہ بولی، بھیا، زیادہ سوال جواب مت کرو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، مجھے خالہ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم چلو، میں آ جاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں ابھی تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھ پایا تھا۔ میرے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ آن گرا تھا، غلط ارادے کا بوجھ۔ میں سوچ میں مبتلا تھا کہ آیا مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے بھی یا نہیں۔ میری نظروں کے سامنے کنول کی معصوم سی شکل گھوم رہی تھی۔ پھر اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا تو میں نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بائک لے کر نکل گیا تھا۔ میں نے کنول کو خود سے پہلے اس لیے بھجوا دیا تھا تاکہ کسی کو علم نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ گئی ہے۔ جب اس کی گمشدگی کی اطلاع محلے میں پھیلتی تو کسی کو مجھ پر شک نہ ہوتا۔ میں محلے سے باہر نکلا تو وہ پریشان سی کنول کھڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ غم زدہ لگ رہی تھی۔
مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بھیا اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ مجھے خالہ کے پاس جلد از جلد پہنچنا ہے۔ میں نے اسے بائک پر بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں گھر سے ہی یہی سوچ کر نکلا تھا کہ میں کنول کو بیچ دوں گا۔ جو پیسے مجھے ملیں گے ان میں سے امی اور ابو کا علاج کرواؤں گا اور اپنے لیے دبئی کا ویزا بنا کر اس ملک سے باہر چلا جاؤں گا۔ لیکن اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں کنول کو کہاں فروخت کرتا۔ مجھے تو کسی ایسی جگہ کا علم بھی نہیں تھا۔ میں یوں ہی کنول کو پورے شہر کے گرد گھما رہا تھا جب میرے ذہن میں اس لڑکے کی بات گونجی تھی جو میرے ساتھ ہی انٹرویو دینے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا، شیخ کو لڑکیوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی بائک ایک جگہ پر کھڑی کی اور اس نمبر پر کال کی جہاں سے مجھے فون آیا تھا۔ میں جلد از جلد کے پیسوں کا انتظام کر لوں۔ میں نے کال کر کے کہا کہ مجھے اس شیخ صاحب سے بات کرنی ہے جس نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو شیخ صاحب سے کیا کام ہے؟ وہ ہر کسی سے ایسے یوں ہی بات نہیں کیا کرتے۔ تب میں نے کہا کہ میں اس کے مطلب کی ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات شیخ صاحب سے کروا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بائک کے پاس کھڑی اداس سی کنول کو ایک نظر دیکھا تو اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ جلدی کرو۔ میں اس سے دور کھڑا ہو کر فون کر رہا تھا۔ عربی شیخ سے میری بات کروائی گئی تو وہ شیخ کہنے لگا، کیا ہے؟ میں بولا، سر میں وقاص بات کر رہا ہوں، دبئی کی جاب کے لیے سلیکٹ ہوا تھا، پیسوں کا بندوبست نہیں کر پایا۔ آپ بتائیں، پیسوں کے علاوہ میں آپ کو کوئی چیز پیش کر سکتا ہوں کیا؟ شیخ ہنس دیا اور کہنے لگا، جو مجھے چاہیے وہ تم نہیں لا کر دے سکتے۔ میں بولا، پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ تب وہ کہنے لگا کہ مجھے نکاح کرنا ہے، کوئی لڑکی چاہیے۔ میں بولا، میں لڑکی لا کر دے دوں تو مجھے کتنے پیسے ملیں گے؟ وہ کہنے لگا، اگر لڑکی اچھی لگی تو 30 لاکھ دوں گا، نہ اچھی لگی تو جاب بھی نہیں دوں گا۔ میں بولا، مجھے پتہ بتاؤ کہاں پہنچوں؟ اس نے اپنے گھر کا پتہ دے دیا تھا۔ اسے وہاں لے کر پہنچا تو کنول کہنے لگی، بھیا ہم کہاں آ گئے ہیں؟ میں بولا، تم فکر نہ کرو، ہم بالکل ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں۔ کنول نے سر ہلا دیا تھا۔ میں اسے عربی شیخ کے گھر لے گیا۔ عربی شیخ نے جب کنول کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا تھا اور مجھ سے کہنے لگا، تم تو بہت کمال کی چیز لے کر آئے ہو یار۔ میں مسکرا نہ سکا تھا، دل چاہتا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں۔ خیر، شیخ صاحب نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا اور کہا کہ ایک صندوق لے کر آؤ۔ جلدی سے وہ صندوق لے کر آیا اور وہ میرے سامنے رکھ دی۔ شیخ صاحب کہنے لگا، اس کو کھول کر دیکھ لو۔ میں نے کھول کر دیکھا تو وہ صندوق پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اسے اٹھاؤ اور تم جاؤ۔ میں بولا، اس لڑکی کے ساتھ نکاح تو کر لو۔ تو وہ کہنے لگا، تمہیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، میں نکاح کر لوں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تب میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا کہ میں اسے یوں ہی آپ کے حوالے نہیں کر کے جاؤں گا، پہلے آپ میرے سامنے نکاح کریں پھر میں جاؤں گا۔ شیخ صاحب نے سر ہلا دیا اور کہنے لگا، اگر یہ لڑکی مجھے اچھی نہ لگی ہوتی تو میں تمہاری خواہش کبھی بھی پوری نہ کرتا، لیکن اب یہ مجھے پسند آ گئی ہے تو میں تمہارے سامنے ہی نکاح پڑھا لیتا ہوں۔ عربی شیخ نے جلدی سے مولوی صاحب کا انتظام کیا تھا۔ کنول نے یہ سب دیکھ کر حیران و پریشان کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، بھیا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے خالہ کے پاس لے کر جائے، آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہو اور یہ کس کے نکاح کی بات ہو رہی ہے؟ میں اسے جواب نہیں دے پایا تھا۔ تب تک مولوی صاحب آ گئے تھے اور پھر کنول کا نکاح شیخ صاحب کے ساتھ پڑھا دیا گیا تھا۔ کنول نے مجھے غمزدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس نے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو غم تھا اسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں جانے لگا تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے بددعا دے یا پھر مجھے واسطے دے کے اپنے ساتھ لے جائے، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے فقط ایک بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بھیا اگر میں آپ کی سگی بہن ہوتی تو کیا تب بھی آپ مجھے میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتے؟ میں اس کی بات کا جواب نہیں دے پایا تھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا تھا۔ خیر، وہ پیسے لے کر ہسپتال پہنچا، ڈاکٹر صاحب کو رقم دی اور کہا کہ میری امی کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کر دے۔ امی جان کا آپریشن ہو گیا تھا اور آپریشن کامیاب ہو گیا اور ابو کا علاج بھی بدستور چل رہا تھا۔ ادھر محلے میں کنول کے گم ہونے کی اطلاع پھیل چکی تھی۔ ہر انسان غم زدہ تھا۔ اس کے بارے میں رپورٹ درج کروائی گئی تھی، پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔
میری خالہ میرے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی اور کہنے لگی، وقاص تم اپنی ماں کے علاج میں مصروف تھے نا، تبھی میری بیٹی گم ہو گئی، ورنہ تم جیسا بھائی جس بہن کا ہو وہ ایسے ہی تو گم نہیں ہو جاتی۔ خالہ جان کی بات سن کر تو میں شرم سے ڈوب مرنے کے مقام تک پہنچ گیا تھا۔ خالہ کہاں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کی گمشدگی کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ میں خود ہی تھا۔ خیر میں نے خالہ جان کو دلاسا دیا اور کہا میں اپنی بہن کو ڈھونڈ کر لاؤں گا، اور کیا کہتا؟ انہیں تو یہ کہنے سے رہا کہ سب میرا ہی کیا دھرا تھا۔ خیر پولیس بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی، لیکن کنول کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے شیخ نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیل رکھی تھیں، اس نے بھی مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ ہر طرف اداسی اور سوگ کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ میری امی جان بھی ٹھیک ہو کر اب گھر آ گئی تھی۔ مجھے عربی شیخ نے بھی ویزا دے دیا تھا اور میں امی کے لیے ایک نرس اور ایک ملازمہ کا انتظام کر کے بولا، امی جان اب میں پردیس جاؤں گا، آپ کے لیے پیسہ کماؤں گا، آپ کا خیال یہ نرس رکھ لے گی۔ امی جان رونے لگی، وہ کہنے لگی میری بیٹی جو تھی جو میرا خیال رکھتی تھی وہ تو گم ہو گئی ہے، اب میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ تو میں نے امی جان کو دلاسا دیا اور کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی بھی مل جائے گی۔ میں خالہ سے ملنے ان کے گھر گیا تو خالہ پہلے سے ہی بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھیں، اداسی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، وقاص تم اپنی بہن کو ڈھونڈے بغیر جا رہے ہو؟ مگر میں تم سے گلہ نہیں کرتی، تمہاری بھی تو مجبوری ہے نا، باپ بستر پر پڑا ہے اور ماں موت کے منہ سے نکل کر آئی ہے، ایسے میں تم کمانے نہیں جاؤ گے تو پھر ان دونوں کا کیا بنے گا؟ تمہارا جانا بنتا ہے۔ میرے بیٹے تم جاؤ، لیکن دعا کرنا کہ میری بیٹی مجھے ضرور مل جائے۔ میں نے کہا میں دعا کروں گا۔ میں واپس آ گیا اور اپنا سامان پیک کرنے لگا تھا، لیکن سچ کہوں تو میری نظروں کے سامنے سے کنول ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹتی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ ہر وقت مجھے دکھائی دیتا تھا۔ میں جانتا تھا میں نے بہت غلط کیا تھا۔ اس کا سوال میرے دل و دماغ میں ہر لمحہ گونجتا رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا، بھیا اگر آپ کی سگی بہن ہوتی تو کیا آپ اسے بھی بیچ دیتے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے یہی جواب دے پایا تھا کہ اگر میری سگی بہن ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا۔ ظاہر سی بات ہے رشتے میں کھوٹ تھی میری طرف سے، وہ تو اچھی تھی، وہ تو مجھے بھائی ہی سمجھتی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کر دیا تھا۔ میں بھاری دل کے ساتھ دبئی آ گیا تھا۔ میں نے دبئی کی رونقوں کے بارے میں بہت سنا ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا دل ہی مر جائے تو کوئی بھی چیز انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ مجھے بھی دبئی شہر اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے گھٹن محسوس ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا یہ شہر میری بہن کا قصوروار ہے، نہ مجھے دبئی کا ویزا ملتا اور نہ ہی میں اپنی بہن کو فروخت کرتا۔ خیر میں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرا کام آسان تھا، بس آفس میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر کام کرنا ہوتا تھا، لیکن میرا دماغ آج کل بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ میں بار بار امی کو فون کرتا اور پوچھتا کہ کنول ملی یا نہیں۔ امی جان اداس ہو جاتی اور کہتی مجھے معلوم ہے تم کنول کے لیے بہت فکر مند ہو، لیکن میرے بیٹے ابھی تک وہ نہیں ملے، اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تم دعا کرو نا تمہاری بہن مل جائے۔ میں بولا امی جان آپ فکر نہ کریں، میں کنول کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، میں یہی چاہتا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور ایک دن کنول دروازہ کھٹکھٹائے اور خالہ کے گھر جا کر کہے امی جان میں آ گئی۔ کاش ایسا ممکن ہوتا، لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یوں ہی ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب مجھے ملازم نے آ کر بتایا کہ آپ کو باس اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور باس کے آفس کی جانب چل دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر قدم رکھا تو وہ کمرے کا منظر دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا، کیونکہ باس کی سیٹ پر کوئی اور نہیں، میری خالہ کی بیٹی کنول بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بولا کنول تم یہاں کیسے؟ وہ کہنے لگی بھیا آپ نے تو مجھے فروخت کر دیا تھا نا، یہ سوچ کر کہ اب میں جیوں یا مروں آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بہن۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں نے خود کو اس کے قدموں میں گرا دیا تھا اور اپنے دل کی حالت اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ میں بولا میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے نہیں بھلا پایا ہوں کنول،
میں بہت مجبور ہو گیا تھا جب ہی تو اتنا غلط قدم اٹھایا۔ اگر میری اتنی بڑی مجبوری نہ ہوتی، میری ماں موت کے منہ میں نہ ہوتی، تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا ظلم نہ کرتا۔ تم مجھے معاف کر دو۔ کنول کہنے لگی، بھیا آپ نے مجھے جس عربی شخص کے ہاتھوں فروخت کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایک اچھا انسان نکلا تھا۔ اس نے میرا خیال رکھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرا ذہن تھوڑا سا کمزور ہے اور مجھے بھول جانے کی عادت ہے، تو وہ مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا۔ اس نے مجھے ادویات لکھ کر دی، میرا علاج ہوا اور اب میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرا دماغی مرض ختم ہو گیا ہے۔ یہ شیخ بہت اچھا انسان ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ یہ مجھے دبئی لے کر آیا ہے، اس نے مجھے اپنے گھر کی اور دل کی مالکن بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں خوش ہوں، لیکن امی جان کو یاد کر کے روتی رہتی ہوں۔ تو شیخ کہتا ہے کہ وہ مجھے جلد پاکستان لے جائے گا۔ میں ایک دن اپنے شوہر سے ملنے اس کے آفس آئی تو آپ کو ادھر بیٹھے کام کرتے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے بھائی سے مل لینا چاہیے۔ آپ سے میں بہت ناراض تھی، لیکن پردیس میں اپنے سگے کو دیکھ کر دل سے اداسی ختم ہو گئی۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ مجھے زندگی بھر آپ پر دوبارہ یقین کرنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن میں کیا کروں؟ پردیس میں اپنا نظر آیا تو میں نے آپ سے بات کیے بنا نہ رہ سکی۔ میں بولا، مجھے معاف کر دو، اور میں نے کنول کو یہی مشورہ دیا کہ تمہیں ایک بار وطن واپس جا کر اپنی والدہ سے مل لینا چاہیے، وہ بہت غم زدہ ہیں۔ کنول کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ اور پھر ایک ہی ہفتے میں مجھے پتہ چلا کنول واپس پاکستان چلی گئی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی۔ ایک دن امی جان کا مجھے فون آیا تھا، وہ بہت خوش تھی، چہچہا رہی تھی۔ میں نے ان کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، کنول گھر واپس آ گئی ہے۔ میں نے کہا، وہ کہاں گئی تھی؟ تو امی جان کہنے لگی، کنول نے بتایا ہے وہ گھر سے باہر نکلی تھی، مجھ سے ملنے کے لیے ہسپتال جانا چاہتی تھی، لیکن راستہ بھٹک گئی تھی۔ تب اسے عربی شیخ ملا تھا، وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا، اس سے نکاح کیا اور ساتھ دبئی لے گیا۔ ذرا سے علاج کے بعد جب اس کی یادداشت واپس آ گئی تو وطن واپس آ گئی ہے۔ امی جان کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ کنول نے بہن ہونے کا حق ادا کر دیا تھا، اس نے میری عزت بچا لی تھی، مجھے شرمندگی سے بچا لیا تھا۔ کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے اسے بیچ دیا تھا۔ افسوس کہ میں بھائی ہونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ خیر، عربی شیخ بھی اب سدھر گیا ہے، اس نے کنول کو دل و جان سے اپنی بیوی قبول کر لیا ہے اور اب وہ دونوں ایک مکمل زندگی گزار رہے ہیں اور خوش و خرم ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔